बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 अप्रैल साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, शुरू करो खबरें। बिल्कुल जी, ऑयल की खबर ना पहले पढ़ दूं। बिल्कुल। ऑयल की कीमत दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है, बावजूद इसके कि यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियों के तनाजुर में रूस ने दोस्त ममालिक को ये कहा है कि मैं आपको सस्ता तेल दूंगा। जी, सस्ता तेल बेचने की जो पेशकश है वो मार्केट में अपनी जगह, लेकिन उससे ज़्यादा अहम काम जो है वो उस खबर ने किया कि शंघाई में यानी चीन की तरफ से जो कोविड की पाबंदियों में रिलैक्सेशन दी गई, उससे ये तासुर पैदा हुआ कि चीन में अब ऑयल की डिमांड एक मरतबा फिर बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मंडी में जो ब्रेंट है वो दोबारा $105 फी बैरल से ऊपर चला गया। पलियो पली बह गई। जी 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 जी, ठीक है, यही होना था। यही होना चाहिए। नेचुरली यही है कि अगर वहाँ से डिमांड आ रही है, लेकिन यार $34 के ऊपर इंडिया ने कहने में आ रहा है 30 मिलियन बैरल जो है ना वो बुक किया है रशिया का। हम किधर है? ठीक है, हम सिर्फ जनाब बेच रहे हैं, वो अल्लाह आपका भला करे, क्या उसको कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं, हम बैरूनी साजिश बेच रहे हैं, रजीम चेंज बेच रहे हैं। जी। ठीक है, $160 फी बैरल हो गया ऑयल इस वक्त। हाँ, उन्होंने $34 पर बैरल के ऊपर जो है वो $30 मिलियन बैरल बुक किया है। अच्छा जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री एफबीआर के तर्जुमान ने कहा है कि इनवाइसेस जो है ना टीयर 1 के रिटेलर की जो पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से हैं सिस्टम में, जी। वो मार्च में 48 मिलियन थी और फरवरी में 38 मिलियन थी, और वेरीफाइड इनवाइसेस जो हैं वो 4,10,000 मार्च में रहीं और 2,60,000 फरवरी में रहीं। 4,80,000 नहीं, 48,000, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 48,000 अफराद ने वेरीफाइड इनवाइसेस मार्च में और 3,39,000 फरवरी में 2022 में की। ये एफबीआर के ऊपर बहुत बड़े एतमाद का इजहार है। ये एफबीआर की जो है वो उन्होंने ट्वीट की है, तो मैंने कहा कि ये भी सामईन तक, हमारे नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए। अब आ जाए जनाब जी, आप एलएनजी की बात तो कर चुके। हाँ, एलएनजी बर वक्त जो उसके सौदे हैं स्पॉट मार्केट पे वो बाय ना करने की वजह से समर में शदीद गैस क्राइसिस हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के 2 मुआहदे हैं। एक बाजवा साहब ने करवाया था 9 महीने का, और एक 12 महीने का मुआहदा है। अगर हम इन दोनों मुआहदों के तहत बर वक्त ऑर्डर प्लेस करते जाएं तो एलएनजी के इस क्राइसिस से निपटा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चूँकि इस वक्त एक लटैर यूथिया वापडा पे बैठा हुआ है, तो वो लटैर यूथिया जो है उसको आते ही ज़रा अगर चाचू जो हैं आगे को फिसला दें तो पावर की सप्लाई जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है, अल्लाह आपका भला करे, 2 हैं। एक तो ख्वाजा आसफ, ठीक है, उसको पता है कि कौन से सिस्टम को किस तरह रन करना है कि सस्ती बिजली भी हम लें और लोड शेडिंग भी ना होने दें। और दूसरे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, कि उनको पता है कि सस्ती एलएनजी हमने कहाँ से लेनी है। और ये मेरी बात याद रख लीजिए कि इस वक्त जो है वो अमेरिका यूरोप को रूस की गैस से हटाने के लिए उसको एलएनजी पे ला रहा है, और अब एलएनजी आलमी मंडी के अंदर सस्ती दस्तयाब नहीं होनी। ठीक है। सस्ती एलएनजी को आप भूल जाएं अनटिल एंड अनलेस अमेरिका इजाज़त दे दे ऑस्ट्रेलिया को कि सऊदी इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे जो एलएनजी की बहुत बड़ी इंस्टॉलेशन लगी थी वो काम करना शुरू कर दें। उनको सस्पेंड करवा दिया था उन्होंने, लेकिन अगर वो काम करना शुरू करती हैं, या सऊदीया खुद भी एलएनजी में आना चाह रहा है, वो आ जाता है, लेकिन उसके लिए 3 से 4 साल का अरसा चाहिए। तो अगले 3 से 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको एलएनजी सस्ती नहीं मिलेगी। ये मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ,
یہ ہمارا تجزیہ ہے, ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں, ہم ہمیشہ غلط ہو سکتے ہیں, غلطی کر سکتے ہیں, لیکن لمحہ موجود میں جو حقائق اور چیزیں دستیاب ہیں ان کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ بتائیں, سری لنکا نے دیوالیہ اپنا ڈکلیئر کر دیا, اب اس کے بعد جب کوئی ملک دیوالیہ ڈکلیئر کرتا ہے ہوتا کیا, اب کیا ہوگا؟ ٹھیک, وہ تو خیر بہت ہی بری صورتحال ہوتی ہے, لیکن کل مفتاح صاحب نے ایک پرسوں جو تھا وہ ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو 10% رائز ہے اس کے اوپر ہم بجٹ میں غور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا کر سکتے ہیں؟ بجٹ میں غور کر سکتے اور ہیں. یوتھی اس کو لے کے بھاگ پڑے. وہ بھائی جان بہت ساری جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ آپ پہلے کر لیتے ہیں اور بجٹ میں اس کو کور کر دیتے ہیں. تو چاچو نے اگر کہا ہے کہ 1 اپریل سے تنخواہ میں 10% اور پینشن میں 10% اضافہ ہوگا تو وہ 1 اپریل سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ایڈیشنل سپینڈنگ ہوگی اس کو بجٹ کے اندر پہناوا کر دیا جائے گا. کل جو تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو تھا, انہوں نے مطلب کہ 2 بندوں کا کام ہے نا کہ ایک یوتھی کو سمجھائے اور دوسرا ساتھ میں چپیڑے مارے. ہاں, ڈار صاحب نے 2 کام کل خود آپ ہی کیتے ہیں. انہوں نے ان کے جو فگر ہے نا $22 ارب اب چھوڑ کے جا رہے ہیں, انہوں نے کیا 11 ارب 30 کروڑ ڈالر کے مبلغ ریزرو ہیں, لیکن 11 ارب 20 کروڑ ڈالر پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ 4 ارب ڈالر چین کے ہیں ان کے اندر, اور 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودیہ کے ہیں, اور 3 ہی ہیں بھائی جان کس کے بلا, UAE اور قطر کے. تو کام تو زیرو پہ آ گیا نا, مائنس میں بھی تھوڑا تھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کام تو زیرو پہ آ گیا نا, بلکہ مائنس میں چلا گیا پائن. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لٹرلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ادائیگی کرنی ہو تو ہمارے پاس کوئی ڈالر کوئی نہیں ہے ویسے. سری لنکا والا حال یہ ہو گیا, سری لنکا والا حال ہو گیا, لیکن انشاءاللہ ریزیلینٹ کرے گی ہماری معیشت, اوپر آئے گی انشاءاللہ. امید رکھنی چاہیے. جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے, یار میرا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اچھا, جو ڈیفیسٹ کی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں بیلون کر رہا ہے 5.6 ٹریلین بجٹ ڈیفیسٹ, اور ایک جگہ پہ 6.4 ٹریلین بھی رپورٹ ہوا ہے. یعنی کہ جتنے پیسے ہم نے اکٹھے کرنے ہیں جون 2022 تک, اتنے پیسے کا ہم خسارہ کر چکے ہیں جی, 6.4 ٹریلین. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کا خسارہ کر چکے یہ ہیں. مفتاح ٹینشن میں لگ رہا ہے بہت زیادہ. کام کرنا پینا نا, بڑا آرام کر لیا نے, کام کرنا پینا. تو ظاہر آپ مینج کریں گے نا, جگلنگ کریں گے, ادھر سے پیسہ ادھر ڈالیں گے, ادھر سے ادھر ڈالیں گے, اس طرح کر کے جگلنگ کر کے آپ اکانومی کو پازیٹیو میں رکھنے کی کوشش کریں. سیٹل ہو جائیں گی چیزیں, سیٹل ہو جائیں گی. میں نے آپ سے یہ تو خیر اب ہوا ہے نا, تو اگر آپ ان کے آنے سے پہلے کی سچویشن کو یاد کریں تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی حب الوطن پاکستانی, محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس معیشت کو لے کے بیٹھے تو وہ چیزوں کو ٹھیک کر لے گا, لیکن چیزوں کے انفلوز کو سمجھیے. مثلاً میں اگر آپ آج LNG بک کرتے ہیں تو اس کا بکنگ سے لے کے اس کا پاکستان میں آنا, اس سے بجلی بننا, اور بجلی بن کے لوگوں کو سپلائی ہونا, اور پھر اس کے بل جمع ہونا, یہ 180 دن کا پروسیس ہے. اچھا, تو آپ کو 180 دن تو دینے چاہیے نا یار, صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے چاچو, میرا مطلب ہے کہ وہ آپ نے کسی کے کہنے پہ 6 مہینے پازیٹیو رپورٹنگ کی تھی, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو رپورٹنگ نہ کریں, لیکن ڈیو ٹائم دے دیں. ان کے جو فیصلے ہوں گے اس کا اثر آنے پہ 180 دن تو لگیں گے. مہنگائی بہرحال اس سے بہت پہلے قابو میں آ جائے گی. پنجاب کا اگر ٹرانزیشن ہو جاتا ہے پیسفلی اور حمزہ چیف منسٹر بن جاتا ہے تو پھر مہنگائی ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوگا, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب بھی چاچو ہی چلا رہے ہوں گے یار اپنے بیٹے کے ذریعے, سیدھی سی بات ہے, اور چاچو نے پنجاب اچھا چلایا ہوا ہے. میرا پھر وہی سوال, چیزیں سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ, پھر بلا بھی آئے گا انشاءاللہ. پھر بلا آ جائے گا. ہاں, بلا تیار کر رہا ہے نا, اس کو کیا نام ہے اس کا, شاہد افریدی کو تیار کر رہا ہے نا بلا. ٹھیک ہے, ہر دفعہ نواں تجربہ کر کے نیا گند جو ہے اس قوم کے گلے میں ڈال کے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اب سیٹل کریں اس کو. قائد اعظم نے کہا تھا نا ہم اسے اسلام کے تجربہ کا بنائیں گے, وہ اسلام بول گئے, بس تجربہ کا یاد رہ گیا. اچھا جی, اگلی خبر, گاڑیوں کی جو سیل ہے وہ مارچ میں 26% بڑھی ہے پچھلے سال مارچ کے مقابلے میں.
جبکہ پچھلے سال کے 9 ماہ کے مقابلے میں اس میں 53% کا اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ روپیہ گرا ہے. ہاں گاڑیوں کا ہو گیا. ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسے بڑے اکٹھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے گاڑیاں تو بدلنی ہے نا یار. 30 بلین کی فائنینسنگ سیریز، آر یو شور؟ کیا 30 بلین کی فائنینسنگ؟ کیا پوری خبر پڑھیں. 30 بلین کی فائنینسنگ چاہیے ہوگی مالی سال 2023 میں. ہاں مفتاح انڈرسکور نیڈ ٹو ریسٹارٹ IMF پروگرام. ہاں وہ 30 بلین کی فنانسنگ کے حوالے سے مفتاح صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو ایکچوئل سچویشن بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اس نے پریس کانفرنس کیا بھائی. اب اس پریس کانفرنس کا جواب جو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، جڑا کہنا ساڑھے کو اسٹریٹجی کوئی نہیں سی. جب اس نے یہ کہا تو مزمل اسلم کا منہ دیکھنے والا تھا. اچھا وہ پہلے بڑا خوش بیٹھا ہوتا ایسا ایک منٹ ہے ایسا. جب وہ اس نے بات کرنا شروع کی شوکت ترین نے تو وہ رونا پڑیے گا ایسا ہو گیا ہوتا منہ میں کہ اچھا ہوں ماما چنگا رہے ہیں. اچھا ایک بات ہے، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، آپ نے کہا یہ $1 ملین کوسچن ہے. میرا کوسچن یہ تھا کہ فنانس کا قلمدان کس سے ملے گا. اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو یہ اسمیل نہیں آ رہی کہ مفتاح کو دیا جائے گا؟ اسمیل نہیں کر رہی یہ بات؟ ہو سکتا ہے وزیر مملکت اور وزیر دو الگ الگ بنا لیے جائیں اور تیسرا ایک مشیر بھی رکھ لیجیے. یہ وزیر مملکت بھی نہیں ہو سکتا اور وزیر بھی نہیں ہو سکتا، یہ مشیر ہوگا. فنانس منسٹر کون ہوگا فل فلیج؟ اسحاق ڈار صاحب. اگر وہ آ رہے ہیں تو وہی ہوں گے اور وہ آ رہے ہیں. اچھا یہ تو ڈپٹی خبر لے کے آیا تھا. ان کو جاری ہو گیا پاسپورٹ، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور وہ آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ سعودی عرب بھی جائیں. ٹھیک ہے، آئیں گے لب اٹھائیں گے، اٹھائے گا نا لب. عمران خان آ بھی گئی، الپ اٹھا بھی گئی، $200 ارب نہیں لائی، نہ IMF کے منہ پہ ماری یار، اور نہ آپ پہ لٹائی، اور چلی بھی گئی. آئے 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 ابا جی پکڑی گئی. ٹھیک ہے، اپنی ڈگری جعلی ہو گئی. ہوئے 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 چین ناراض ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا. مراد سعید یار بندے کو تھوڑا سا اگر سوات میں پانی کی کمی ہو تو یہاں سے میں آپ کو نسلے کا چلو بھر پانی بھجوا دیتا ہوں. یار کو تھوڑا سا شرم بندے کے اندر غیرت ہونی چاہیے یار ویسے. ٹھیک ہے. اور بھائی جان میں کل دا ڈرا رہا یوتھیاں نو جی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اگلی بات سنیں اور وہ صحیح سمجھ کے ڈر بھی جاتا. دادا جی بات تو سنیں، پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے نا متحدہ عرب امارات میں، اس نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر بجھول القوم نے یہاں پہ کوئی احتجاج کیا، نہیں کر رہے ہیں نا، تو وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں احتجاج نہ کریں ورنہ یہ ڈپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور وہاں پہ تو سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر ہوتا ہی یہی ہے کہ بندہ پھڑو تو انہیں ڈپورٹ کرو. یہ تھے پولیٹیکل آج کے پروگرام کی سب سے بڑی خبر ہے میرے پاس. اچھا جی عمران خان کے دور حکومت میں کون سی چیز کتنی مہنگی ہوئی؟ ادارہ شماریات نے 3 سال 8 ماہ کا ڈیٹا جاری کر دیا. سرکار نے، جی سرکاری ادارہ شماریات نے ڈیٹا جاری کر دیا. میں ادارہ شماریات کے اندر بہت ساری ڈسٹورشن ہے ان پہ بات نہیں کرتا، لیکن جو انہوں نے ڈیٹا جاری کیا وہ پڑھا جائے جی، عوام کے بہترین مفاد میں پڑھا جائے. عمران خان کے دور حکومت میں یعنی 3 سال 8 ماہ کے دوران آٹے کا 20 کلو تھیلا 401 روپے، گھی 323 روپے، LPG کا گھریلو سلنڈر 323 روپے مہنگا ہوا. یعنی 323 اس وقت ریٹ نہیں تھا جتنا مہنگا ہو گیا. ہاں جتنا مہنگا ہو وہ گیا. کیا محاورہ پنجابی کا سونے نہ لو کڑھائی تلائی مہنگی وہ ہو گیا. اور گھریلو سلنڈر جو ہے وہ 970 روپے مہنگا ہوا. یہ 7 اپریل 2022 تک کا ڈیٹا ہے اس دستاویزات کے مطابق. مہنگائی میں کمی لانے کا دعویٰ PTI حکومت نے بہت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی میں کمی نہیں آ سکی. چینی کی قیمت کی اگر اوسط لی جائے 2018 سے پہلے تو وہ 55 روپے 61 پیسے تھی، جس میں اوسطاً 31 روپے کا اضافہ ہوا، لیکن اس دوران ہائی جو ہے وہ 140 روپے کا بھی لگا. اس کے بعد 140 روپے سے قیمت کم ہونا شروع ہوئی اور 100 سے بھی اس وقت نیچے چینی بقول وفاقی ادارہ شماریات وہ دستیاب ہے. اچھا جی 100 سے نیچے. آپ بھی کہتے ہیں کہ 85 روپے 86 روپے مل رہی ہے. نہیں وہ انہوں نے جاتے جاتے بڑھا دی تھی 94 کار گئے نے. اچھا اس کے لیے بھی 1 کلو کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے. جی
اس دور حکومت میں گھی کا میں نے بتا دیا، دال ماش 124 روپے، دال مسور 103 روپے، دال چنا 48 روپے فی کلو مہنگی ہوئی، بکرے کا گوشت 488 روپے، گائے کا گوشت 243 روپے اور زندہ مرغی کی قیمت 149 روپے 88 پیسے فی کلو بڑھی اس دور حکومت میں۔ مہنگی، یہ مہنگائی کا والیوم بتا رہا ہے کہ اتنی مہنگی ہوئی، جی، اور ابھی یہ پورا نہیں بتا رہا پایان، ابھی یہ پورا نہیں بتا رہا لیکن مہنگی ہوئی، ٹھیک جی۔ اس کے علاوہ اچھا نہیں، وہ ایک اور بھی تو ہے نا کہ جو مہنگائی یوتھیوں کے دور میں ہوئی تھی وہ عالمی مارکیٹ کی وجہ سے ہوئی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور گزشتہ دور حکومت میں تازہ دودھ 32 روپے فی لیٹر، دہی 33 روپے فی لیٹر، لہسن 200 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ یہ ڈیٹا ہے وفاقی ادارہ شماریات کا، یعنی حکومت کا اپنا ڈیٹا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر کی طرف چلیں۔ اوگرا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میٹنگ ہوئی ہے، کریڈٹ لمٹ جو آئل انڈسٹری کی ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے۔ ظاہر ہے آئل سو سے اوپر ہے نا، پیسے اب زیادہ چاہیے، کریڈٹ لمٹس جو ہیں ایکسپوجرز وہ بڑھانے پڑیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے یار یہ جال ساز کتنے بڑے ہیں کہ عمران خان جو تھے 219 روپے اس کا ریٹ بنتا تھا پیٹرول کا نا، تو اس نے اس کو 150 پہ رکھا ہوا ہے کہ 160 پہ، 150 پہ، ہاں جی 150 پہ رکھا ہوا ہے نا، تو یعنی کہ اگر 216 روپے ہے تو تقریباً 66 روپے مزید اضافہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو اس اضافے کو آپ پائل اپ کرتے جا رہے تھے تو فی مہینہ تقریباً 33 ارب روپے کی سبسڈی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر حکومت وہ والا فارمولا لگائے اور تو یقیناً پھر تیل جو ہے وہ 200 پلس پہ چلے جانا چاہیے پیٹرول، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب اسی فارمولے کی نکروں میں سے کوئی نکول کے اگر آپ ادھر ادھر کر کے اپنا کی نا ان کا شاید خاقان عباسی صاحب کر لیں تو پھر بھی 200 کے ارد گرد سے بات نہیں رکتی۔ اور جاری کیا انہوں نے، جعلی خبر ARY نے جاری کی کہ 38 روپے کمی کی سمری بھجوا دی ہے، تاکہ یہ وہ اضافہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کمی کرنے کی خبر جاری کی، اور وہ جعلی خبر، فیک نیوز، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب دیکھ ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، فیک نیوز بسٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ PSDP کی فنڈنگ، جی PSD کی فنڈنگ جولائی سے مارچ یعنی 6 اور 9 ماہ میں صرف 424 روپے ارب روپے بس۔ اور اب اگلا بجٹ تیار ہونا شروع ہو گیا، اب تو کوئی نہیں ہونی۔ یہ تو 2000 تک نہیں صوبوں کا ڈال کے چلی گئی تھی جب احسان اقبال تھا۔ نہیں وہ PSDP ہے نا، ابھی صوبوں کے نہیں وہ اس میں شامل ہوئے نا، تو یہ تقریباً ٹوٹل معاملہ کچھ 600-700 ارب روپے تک۔ اس کا مطلب ہے IMF کا پروگرام ستمبر کے بعد بھی چلے گا، یہی مطلب؟ چلے گا، کیوں نہیں چلے؟ ستمبر میں ختم ہونا تھا میرا خیال تھا شاید وہ۔ نہیں وہ کنٹینیو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں سسپینشن آ گئی تھی نا 2 سال کی، کرونا۔ چاچو سعودی عرب بھی جائے گا، چائنا بھی جائے گا، چاچو سعودی عرب بھی جائے چاچو ہمارا کرتے ہوئے نکلنے لگا ہے۔ ہاں چاچو سعودی عرب بھی جائے گا، چاچو جو ہے وہ چائنا بھی جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ چائنا پہلے جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ سعودی عرب اب پائن ہو رہے ہیں، جی پائن چلے گئے سعودی عرب، پائن چلے گئے، ٹھیک ہے۔ چاچو خوش بڑھائی، وزیر اعظم بن گیا، پرائم منسٹر کا نام لگ گیا اس کے ساتھ۔ آپ کام دیکھیں صبح 7 بجے آفس چاچو پہنچ گیا، بہت خوش ہے، 7 بجے آفس میں۔ کی پتہ کتنے دن وزیر اعظم گاما میں پورا ٹائم تو گزارا نا۔ اب یہ فرق ہے جو ہے، وہ لوگ جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ملک کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں اور عبادت کروانے کے لیے آتے ہیں۔ 2 بجے سے پہلے کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، یہ پورے 3.25 سال کے اندر دیکھ لیجئے، 2 بجے سے پہلے، کیونکہ مہاتما اٹھتا ہی نہیں تھا، ساری رات پارٹی کرنی ہے، صبح سورج چڑھنے کے اوپر سونا ہے۔ آج کل ہمارا بھی شیڈول ویسے یہی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد بندہ 1-2 بجے ہی اٹھے گا نا۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ میری جیسی شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پہن کے کابینہ کے اجلاس کی صدارت ہو رہی ہے، جی ٹریک سوٹ میں، ہاں جی ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اور کمرے کے اندر رہنے لگائی ہوتی اور ہے، انزائٹی ہو رہی ہے کیونکہ آگے جانا ہے نا، وہ کرنے کے لیے انزائٹی ہوتی ہے نا بندے کو جب وہ وقت پہ نہیں ڈوز لیتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے تھی، نوٹ کرتی رہی ہے قوم۔ ان کے عبادت گزاروں کے اوپر ٹائم ضائع مت کریں،
جتنا ڈیمیج یہ کر گئے ہیں. سونامی کے بعد میں پھر کہتا ہوں جو تباہی ہوتی ہے وہی تباہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہم نے, پیارے لوگ جو تھے ہمارے, ہم نے اس دوران کرونا کے نام کے اوپر, معاشی بدحالی کے نام کے اوپر ہم نے اپنی جانوں سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قتل ہی تھے. جب آپ کسی بندے کو اتنا مارجنلائز کر دیں گے کہ وہ ڈپریشن میں آ گئی, اس دنیا سے چلا جائے, ٹھیک ہے, تو وہ قتل ہی ہوتا ہے نا جی. کیا انہوں نے, اور کرمینالوجی کی بکس میں بھی لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا بھی قاتل ضرور ہوتا ہے. ہاں ڈان جی, وائنڈ اپ کریں, بس ٹائم ہاں؟ ختم, بس چھٹی ہو چھٹی. گیا؟ او ہو لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.